बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 सितंबर सोमवार के दिन का वीलॉग और अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं, ख़बरें हैं, उसकी तफसील तज्ज़िया। अडयाला जेल में खान की आज अलीमा खान से मुलाकात है। बहनों पर जो घटिया हमला हुआ उसका सख्त रद्द-ए-अमल भी आज खान का आएगा, वो अगले वीलॉग में आपको तफसील रखूँगा। आज 8 सितंबर में आपको पता है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इमरान खान और चकज़ई की कॉल भी थी, मुकम्मल शटर डाउन है, वहाँ पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। वो भी तफसील आपके सामने रखनी है। और फील्ड मार्शल की जो रिटायरमेंट प्लान तैयार हो रहा है, अमरीकी नेशनैलिटी की दरख्वास्तों पर मीडिया में खबरें, और जिससे पहले जनरल बाजवा की आपको याद होगा बेल्जियम की नेशनैलिटी की खबरें थी जो बाद में सच निकली, और नवाज शरीफ की भी लंदन भागने की तैयारी, ये बीमारी का बहाना है कि नए चीफ की वहाँ तैनाती करनी है, ये मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। और इस्लामाबाद में इसराइल अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे में डेनमार्क यूरोप में थिंक टैंक की हमायत का एक बड़ी अहम खबर सामने आई है, और इदारों की आपसी लड़ाई का नतीजा भी निकल आया। वफाकी वज़ीर दाखिला समेत 18 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाटा हैक, 500 रुपये की गूगल पर सिम बिक रही है। जुडिशल कमीशन का इजलास भी, जस्टिस मंसूर अली शाह और सारे जजेस भी मौजूद हैं वहाँ। मरीम नवाज़ की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात भी, और इंटरनेशनल मामलात में तुर्की में भी अर्दगान के खिलाफ मुजाहरे दोबारा शुरू, और वहाँ सोशल मीडिया पर पाबंदी। अरब अमारात ने अपना वज़न रूस के पलड़े में डाला है, और बहुत बड़ा रूस ने यूक्रेन पर कल तारीखी हमला भी रात को किया है। अब अमरीकी हिकमत अमली में वर्ल्ड ऑर्डर की जो गेम चल रही है वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन ताज़ा तरीन जो तफसीलात इस वक्त अडयाला जेल से हैं, उसमें एक तो आपको पता तोशा खाना 2 केस की समाअत है, जिसमें खान की बहनों को जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है। अलीमा खान, नौरीन खान और डॉक्टर उज़मा जेल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इमरान खान के वो बयानात और वो मामलात वो अगले वीलॉग तक आ जाएंगे। उस वक्त तक पाकिस्तानियों की नज़र अडयाला जेल पे आज, उसकी वजह तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली अडयाला जेल पहुंचने का हुक्म था। इन तमाम नुमाइंदों की लोग शक्लें ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन मौजूद है, कौन कौन नहीं। इसकी लिस्टें बाकायदा जारी होंगी। पंजाब KP के तमाम अरकान असम्बली को बाकायदा हिदायतनामा हुक्म जारी था कि यहाँ पहुँचना है। अब देखना है कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं। अभी मेरे पास जो इतलात आई है कि ये असम्बली के अरकान का एक एका हुआ इत्तेहाद कि अडयाला जेल नहीं जाना, सवाई चंद लोगों को छोड़ के, वो मैं आगे चल के आपको बात करता हूँ उस पर। अडयाला जेल के बाहर आज इस्टेब्लिशमेंट के भी टाउट आपको पता है वहाँ साफ़ी बनकर मौजूद हैं। इनकी कुछ मुर्गियाँ भी मौजूद हैं, अंडे भी पीछे से लेकर आई होंगी शायद। अलीमा खान ने हंसते हुए आज SHO एजाज से पूछा भी वो मुर्गियाँ किधर हैं तुम्हारी अंडों वाली। तो अडयाला जेल में इस वक्त आपको पता है जो वो पैगामात का मामला है वो अगले वीला तक आ जाएगा। एक्सटेंशन के मामला पे बड़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। उसमें एक तो देखें जो मीडिया पे ख़बरें इस वक्त जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, कि वो आर्मी चीफ के ख़ानदान की अमरीकी नेशनैलिटीज़ के हवाले से, और उसमें बाकायदा कि अमेरिका की शहरियत के लिए इनके ख़ानदान ने अप्लाई किया। ख़बर हिंदुस्तानी मीडिया ने जारी की है, और कि आर्मी चीफ के ख़ानदान ने जून के पहले हफ्ते में और 22 अगस्त को बच्चों समेत अमरीकी शहरियत की दरख्वास्त दी है। हिंदुस्तानी मीडिया आपको पता है आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ख़बरें देता है, ज़ाहिर है वो उसमें उनकी ख़बरों की इस लिहाज से अहमियत नहीं होती। पाकिस्तान का आइन देखें तो उसमें भी सीनियर फौजी अफसरान जो है वो खासतौर पर आर्मी चीफ खानदान ने शहरियत के लिए सख्त पाबंदियों का सामना है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान के हालात अगर हम देखें, फ़ौज का कानून जो 1952 का एक्ट है कि कोई भी रिटायर्ड फौजी अफसर दरख्वास्त दे या आर्मी चीफ हो, रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल तक किसी मुल्क में नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन रहील चीफ हमारे सामने 2016 में रिटायर हुआ, और अप्रैल 2017 में सऊदी शहजादे के वो गार्ड मतलब इत्तेहाद के सरबराह थे। 180 से ज़्यादा हाई लेवल के फ़ौजी जर्नल जो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में, सऊदी अरब में, मुत्तहदा अरब अमारात में, बहरीन में आपको पता है फ़ौजी ट्रेनर्स, कंसल्टेंट, थिंक टैंक काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, मुंतकिल हो चुके हैं, शहरियत ले चुके हैं, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ये एक्सटेंशन का मामला, जो मुद्दत मुलाजमत तोसी का मामला, ये इस वक्त फंसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हुकूमत के लिए बज़ाहिर ऐसा कोई मसला नहीं, कल सुबह एक नोटिफिकेशन जारी करके सारा मामला ख़त्म कर दें। लेकिन जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना है, अब नवाज शरीफ की देखें बिलाशुबा औकात नहीं है, ये जानते हैं हम कि वो नोटिफिकेशन रोक सके। लेकिन नवाज शरीफ के बारे में अहम खबर जो है कि मियाँ साहब दिमाग और गर्दन का MRI करवाने के लिए प्लेटलेट्स की तरह का केस बना के एक दफ़ा निकलना चाहते हैं। और ये खबर नून लीग की तरफ से आई है बाकायदा कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। अब ज़ाहिर है वो वहाँ से डायरेक्ट लंदन अमेरिका तो नहीं जाएंगे, वो पहले तुर्की, फिर बेलारूस, या वहाँ से सऊदी अरब, फिर दाव लगा के बरतानिया, अमेरिका। असल मामला है वहाँ लंदन प्लान की तरह मुलाकातें करके अगले चीफ का तयन करना, ये जिस तरह लंदन प्लान में उन्होंने किया था बाजवा के दौर में, आपको याद होगा। इसीलिए नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि लंदन में इनकी मुलाकातें होती हैं, वहाँ प्लान बनता है, वहाँ फिर नई तैनाती होती है, वहाँ बैठ के नवाज शरीफ का दिमाग काम करता है। ये नवाज शरीफ अगर आपको पाकिस्तान छोड़ता नजर आ गया तो समझें एक्सटेंशन का मामला फ़ारग। अगर उससे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन करवा लिया तो फिर ज़ाहिर है आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन है, ये मामला बहरहाल फंसा हुआ है, इस पर कोई दो राय नहीं है। जो अपडेट्स आएंगी वो आपके सामने मैं रखूँगा, आगे देखते हैं क्या होता है उसमें। बलोचिस्तान का मामला इस वक्त जो महमूद चकज़ई और इमरान खान की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल जो शुरू हुई वहाँ, उस पर वहाँ जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं वो वीडियोज़ के वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। एक तरफ तो देखें
تمام پاکستان افغانستان کی شاہراہیں بھی بند ہیں، مارکیٹس جو سڑکیں ہیں وہ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی وجہ سے بند ہیں، آنسو گیس بھی چل رہے ہیں، وہاں ٹاور بھی چھوڑے گئے ہیں جو ان مظاہرے کو پرامن معاملات کو تباہ کریں، کوئی 9 مئی جیسا کوئی فالس فلیگ آپریشن بنا لیں، وہاں لوگوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جمہوریت زندہ آباد، امریت مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، تحریک انصاف کے داؤد کاکڑ ان کے رہنما بھی نظر آ رہے ہیں، ابھی دن کا آغاز ہے، وہاں بھی ابھی کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، شام کو پرچے کس پہ ہوں گے، یہ ہڑتال کتنی حد تک کامیاب ہوگی وہ بھی نظر آ جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں علی مین نے جلسے کا اعلان کیا، بڑا اہم جلسہ، اور یہ تعین کرے گا میرے خیال میں علی مین صاحب کی سیاست کو بھی کہ یہ وکٹ کے کس طرف ہے۔ اس جلسے کے بعد ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے 5-6 کا اعلان کر دیے مثال کے طور پر کہ آئندہ عمران خان کی سماعت پر یہ خیبر پختونخوا کی ساری اسمبلی کو وہاں لے کے جایا کریں گے، وہاں اسمبلی بھی لگائیں گے، ڈرون حملوں پر یہ جو باقاعدہ پولیس اسٹیشنوں میں FIR درج کروائیں گے، اس کی کاپی انہوں نے اگر جلسے میں دکھا دی، اگر کروائی ہے، باجوڑ آپریشن کے حوالے سے بھی یہ اگر کسی غیر قانونی آپریشن کا حصہ نہ بننے کا لا تعلقی کا اعلان کریں، کوئی پریس کانفرنس کریں، سپریم ہائی کورٹ میں درخواست دیں، یا 9 مئی کے معاملے پر جس طرح جوڈیشل کمیشن جو عمران خان نے حکم دیا تھا وہ بنانے کا اس جلسے میں لوگوں کو بتائیں کھل کے، کابینہ میں جن لوگوں کو خان نگاہ رکھیں ان کے نام لیں، اور سب سے بڑھ کر اڈیالہ جیل جو ملاقات کے حوالے سے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں، جو یہ اکثر ان کے آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں جی واٹس ایپ پہ آپ کو پیغام میں تفصیل دے دیتے ہیں، وہ پبلک میں رکھ دیں سب کچھ، کہ عمران خان سے کیوں نہیں ملنا چاہتے یا کیوں نہیں مل سکتے، وجہ کیا ہے، اس پہ عوام کو مطمئن کریں، تو پھر شاید ان کا سیاسی گراؤنڈ میں دوبارہ عوامی حمایت حاصل ہو جائے۔ بصورت دیگر ان کے لیے جو حالات ہیں وہ میرے خیال میں عوامی سطح پر ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ ہارون رشید صاحب نے ابھی ایک بڑی اہم بات کی، آپ کو پتہ ہے بڑا وہ زبردست تجزیہ دیتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ ظاہر اقتدار اور اختیار کا معاملہ ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں عمران خان نے تبدیل کیوں نہیں کرتے، تو وہ تبدیلی اب اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کام پکا کیا ہے، جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس اقتدار میں اپنا کام پکا کیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اقتدار میں رہنے کے لیے تو آپ کو سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے۔ اب جس طرح اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت اگر عدم اعتماد میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گرا سکتی ہے، تو خیبر پختونخوا کی حکومت گرانا کو ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے، لیکن وہ نہیں گرا رہے کیونکہ سارے کام ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور جب حکومت ان کی مرضی سے چل رہی ہو تو پھر اس حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ جن حالات میں علیمہ خان عمران خان کی جان کے حوالے سے ایسے سخت تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، اور ایک ایسا صوبہ جہاں عمران خان کی حکومت ہو وہاں جلسے کی تاریخ تک نہ دی جا سکے، اعلان تو کر دیا جائے، تاریخ نہ دی جائے، تاریخ دینی چاہیے تھی، فوراً بتانا چاہیے تھا یہ اس کا ایجنڈا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کو کیوں قابو میں کیا گیا؟ دیکھیں یہ وہ صوبہ ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا خطرہ اور خدشہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی تو جو سب سے بڑی مزاحمت ہوگی وہ اس صوبے سے ہوگی۔ عوامی لیگ جیسے بنگلہ دیش میں تھی، مشرقی پاکستان میں، خان کی مقبولیت آپ جانتے ہیں صوبے میں کیا ہے، پھر صوبے کے حالات بھی آپ جانتے ہیں، تو اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ 1971 کی طرف معاملہ جاتا ہے، حکومت کو قابو کرنا، اور خان کی جو سب سے بڑی قوت ہے، دیکھیں اس چیز کو سمجھیں، اسٹیبلشمنٹ جو چیزیں قابو نہیں کر سکی ان میں سوشل میڈیا، جس پہ اربوں روپیہ خرچ کیا گیا، ہر قسم کی ظلم اور فسطائیت ہوئی لیکن قابو نہیں آ سکے۔ اسی طرح جو باقی جو لوگ تسلیم کر کے سرنڈر کر گئے، انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کو قابو کرنے کے تقسیم کر دیں سوشل میڈیا کو، کیونکہ سوشل میڈیا ہو، اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کی خبر، یہ 3 بڑی طاقتیں، نون لیگ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کا اگر آپ ٹارگٹ دیکھیں تو وہ تینوں یہ نہیں ہے، سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستانی اور خواتین۔ آج بدقسمتی سے تحریک انصاف کی اس طاقت پر بھرپور جو حملہ ہو رہا ہے، جو ذاتی مفاد، انا پرستی، گروپنگ، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا، اور یہ بڑے ٹیکنیکل واردات ڈالی گئی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں۔ وہاں اگر آپ تفصیل دیکھیں 3 سال میں سوشل میڈیا کے بڑے بڑے نام تھے متحرک، پہلے وہ ایک ایک کر کے اٹھا لیے گئے تھے، جس طرح اوورسیز پاکستانیوں گھر والوں کو وہاں اٹھایا گیا انہوں نے، اور بڑی ٹیکنیکل انداز میں پھر ان کی رہائی بھی کروائی گئی، وہ ظاہر ہے احسان مند ہو گئے۔ پنجاب میں بھی جو لوگ جیلوں میں قید تھے، جس کو بھی رہائی ملتی تھی اس کو خیبر پختونخوا مجبوری میں جانا پڑتا تھا، وہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی جاتے تھے، وہاں انہیں پناہ بھی ملتی تھی۔ اب ان احسانات کا مقروض کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے مشکل وقت میں کوئی آپ کا ساتھ دے، آپ روپوش ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے پھر ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے بات کرنا، اور روپوشی میں تو ٹھکانے بدلنا، اخراجات پورے کرنا، اسٹیبلشمنٹ سے بچنا، پھر ظاہر ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آنکھ شرماتی ہے پھر کسی کی مالی مدد کرنا، یہ سارا معاملہ۔ اب یہ اگر نہ ان کی بات مانے تو دوبارہ گرفتاری ہو جاتی تھی، 9 مئی کے مقدمات دوبارہ کھل جاتے تھے۔ اب پنجاب میں یہ لوگ بیچارے آ نہیں سکتے تھے، خیبر پختونخوا رہنے پہ مجبور تھے۔ اب وہاں جو خیبر پختونخوا میں غیر معروف دوسرے تیسرے ٹیئر کے سوشل میڈیا یا صحافی تھے، انہوں نے تگڑی تنخواہیں دینا شروع کر دی۔ اب وہاں بہت سارے بے روزگار نوجوان تھے، مالی حالات بھی آپ کو پتہ ہے اس قابل نہیں ہے، نوکریاں تو ہیں نہیں، اب وہ بیچارے کیا کرتے، اتنی بڑی تنخواہیں ملنا شروع ہو گئی تو انہیں مجبوراً پھر نظریہ عمران خان یا نظریہ اسٹیبلشمنٹ میں فرق سمجھ نہیں آیا۔
جو لوگ اس وقت حکومت میں موجود ہیں، یہ نوجوان جو آپ کو طاقت میں نظر آ رہے ہیں اسمبلیوں میں، یہ انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس بھی آپشن ہے، یا تو پولیس آپ کے گھروں میں گھسے، جیلوں میں ڈالیں، آپ کی بے حرمتی کرے خواتین کی، یا پھر آپ یہ امارات لیں، جھنڈے لیں اور تنخواہیں لیں اور خاموش ہو کے ہمارا ساتھ دیں۔ اور وہ نوجوان جو عمران خان کے آپ کو پتہ نظریے کے تھے، وہ پھر پروٹوکول، تنخواہوں، امارات، وہ اس طرف چلے گئے بجائے جیل میں مارا ماری ہو۔ انہوں نے سوچ لیا کہ پھر ظاہر ہے اگر ان کے ساتھ ہم جڑ گئے تو کیا ہوگا، اور آج اسی لیے عمران خان کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر وہ بولتے نظر نہیں آتے۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ بلوچستان میں ابھی پاکستان ایک اور بڑی واردات جو بھی حالات کی عکاسی کر رہی ہے، پاکستان کے حالات کی عکاسی، وہ پاکستانیوں کو ڈاٹا چوری ہوا۔ جو وزیر داخلہ، جو آپ کو پتہ ہے، اس سے لے کر پی ٹی اے کے ترجمان تک 18 کروڑ پاکستانیوں کا ڈاٹا، اور اس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سم 500 روپے کی بک رہی ہے گوگل پہ۔ تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے یہ معاملات تو اپنی جگہ موجود ہے، ان کی اس بدماشی میں سوشل میڈیا کے پیچھے لگے رہے اور یہ اپنا اصل کام بھول گئے۔ انہوں نے سائبر کرائم کا جو کام تھا وہ یہ کرنا تھا۔ انہوں نے جس طرح کرکٹ کو پھر تباہ کر دیا، جس طرح آپ دیکھیں پاکستان میں کرکٹ سیریز ہو رہی ہیں، کسی کو پتہ تک نہیں ہے کون سا ملک کھیلنے آ رہا ہے، کہاں میچز ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح یہ وزیر داخلہ جو چیئرمین کرکٹ کا بھی ہے، سینیٹر بھی ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہا ہے، اور سب سے قریب ہے آرمی چیف کے، اس کا نام وزیر اعظم کے طور پہ آ رہا ہے، اور سب سے حساس وزارت داخلہ جس کا کام امن و امان ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ اپنے موبائل کی سم ان کی گوگل پر 500 روپے کی بک رہی ہے، اور ڈاٹا لیک ہونے کی یہ انتہائی اہم نہیں ہے کہ سنگین پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ کال ریکارڈز، لوکیشنز، پاسورڈز، بینک اکاؤنٹس، یہ تمام معلومات جو ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں۔ دیکھیں محسن نقوی سمیت اہم وزراء اور پاکستانیوں کا ڈاٹا چوری ہوا ہے، انٹرنیٹ صارفین کا۔ اس کے بعد جو ان کی آپ کو پتہ ہے کہ انکرپشن فائل میں ڈاٹا موجود تھا جسے ہیک کیا گیا، یہ 2024 میں بھی ایک نادرا کے ہوا تھا اس طرح، کوئی 24 لاکھ لوگوں کا، لیکن وہ الیکشن کے لیے تھا۔ اب یہ وارننگ ان کے پاس موجود تھی، پھر بھی یہ بچا نہیں سکے، روک نہیں سکے۔ ظاہر ہے فوکس نہیں ہے، فوکس تحریک انصاف کو روکنا ہے، ان کے سوشل میڈیا پہ یہ لڑائی جھگڑے کروانے ہیں۔ ورنہ یہ ان حالات میں تو دیکھیں جو 12 کروڑ کا صوبہ پنجاب ہے جیسے، جو ڈوبا ہوا ہے اس وقت، جنوبی پنجاب میں باقاعدہ شہر خالی کروانے کے احکامات ہیں، فوج کو طلب کیا جا رہا ہے۔ 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت حکومتی ریکارڈ میں یہ دربدر ہو چکے ہیں۔ سبزیاں، گوشت، دالیں، انڈے، سب کچھ انتہائی مہنگے۔ 2 وقت کی روٹی اس وقت زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا ہے پورا صوبہ، اور دوسری طرف ٹک ٹاک صرف چل رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سیلاب نہیں ہے، اور یہ دیکھیں ستمبر کا مہینہ، یہ ذرا ذہن سے غور سے سنیں، بھارت روزانہ پانی چھوڑ رہا ہے، اور یہ پاکستانیوں کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ گندم کی آپ کو پتہ ہے بیجائی کا موقع ہوتا ہے جب اب بیج بوتے ہیں 15 اکتوبر سے، زرعی سیزن ہے، گرمیوں اور سردیوں کی جو خریف اور ربی کی فصلیں ہیں۔ اب خریف کی فصلیں جو اپریل سے جون تک ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہیں، اور جو فصلیں گندم کی، سرسوں کی، چنے کی، وہ سردیوں کے مہینے میں اکتوبر سے نومبر تک چلتی ہیں، وہ کٹائی کی مارچ اپریل میں ہوتی۔ اب وہ سب کو سیلاب کی وجہ سے نہیں ہو سکے گا۔ کھیتوں میں ظاہر ہے پانی کھڑا رہتا ہے، زمین خشک نہیں ہوتی، نرم نہیں ہوتی، جو بیج پہلے سے کسان ڈال دے وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، تو اخراجات میں پھر ڈبل اضافہ ہو جاتا ہے ان کا۔ اور یہ معاملہ اگر خدا نخواستہ ستمبر کا مہینہ کراس کر گیا تو پھر آپ خدا نخواستہ غزہ اور فلسطین والا معاملہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ سارا معاملہ جو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا پر سے اور خبروں سے، یہ اسی لیے صورتحال بنائی جاتی ہے کہ کبھی علیمہ خان پر انڈے پھینک دیے جائیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے جو وارداتیں اور یہ جو معاملہ آپ کو نظر نہ آئے، کبھی آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ لڑائی میں آپ کو لگ جاتے ہیں، پھر باقی جو چیزیں انٹرنیشنل معاملات پہ چلی جاتی ہیں، تو یہ سیلاب سے نظر ہٹانے کے لیے بھی بہت بڑی واردات ہے۔ ورلڈ آرڈر کی بات کروں، امریکہ کی ابھی جو حکمت عملی یورپ کے 58 ممالک کو جو ورلڈ آرڈر کی تقسیم میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کے اثرات پاکستان کی طرف براہ راست آتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی یہ تبدیلیاں ہیں پاکستان کو آپ اس میں اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی روس نے دیکھیں یوکرین میں کل 810 ڈرون اور 13 میزائلوں سے بہت بڑا حملہ کیا ہے، اور یہ ان کی وزارت عظمیٰ سے لے کے پارلیمنٹ کی تمام بڑی بلڈنگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ عین اس وقت ہوا جب 24 یورپ کے ممالک نے اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے یوکرین میں نیٹو کی فوج بھیجنے کا دعویٰ کیا اور وعدہ کیا کہ یوکرین کی سیکورٹی گارنٹی دی، اور ساتھ ہی اتنا بڑا حملہ ہو گیا۔ اب یہ حملہ روس میں، اب یہ جو چین کی کانفرنس ہوئی ہے اس کے ساتھ ذرا جوڑ کے دیکھیں کہ وہاں تمام ممالک کا اتحاد ہوا، اور امریکہ اس وقت ٹرمپ پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مشرق وسطیٰ سے فوجیں نکالیں اور مشرقی یورپ کی طرف لے کے جائیں، روس پہ ہم دباؤ ڈالیں۔ اب 20% یوکرین کا حصہ روس کو نہیں چاہیے، وہ تو استونیا، لتھوینیا اور پولینڈ تک اپنی ریاست میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ دوسری طرف نیٹو کو، مغرب کو اپنے مکمل زیر تسلط لانا چاہتا ہے۔ یہ 2 الگ پاور زون میں انہیں تقسیم کر کے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو مختلف بلاکس میں اسی لیے رکھا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تو آج انہیں وارننگ دی کہ دیکھ لیں آپ ہمارے ساتھ نہ بھی کھڑے ہو، اپنے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کا اپنا مفاد ہے۔
اور یہ امریکہ، یورپ، روس اور مشرق وسطیٰ کا جو معاملات ہیں، اس میں براہ راست انہیں ظاہر پراکسی چاہیے. یوکرین کے اسلحے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی تھی، اور اس میں پھر ظاہر دوسرا مسئلہ اسرائیل کا ہے. وہاں اسرائیل بھی جس طرح فلسطین اور لبنان میں مکمل طور پر چاہتا ہے جنگی اعتبار ہو، سفارتی اعتبار ہو، قبضہ کر لیں. اب اس میں دیکھیں سب سے بڑا پاکستان کی طرف سے جو طاقتور حلقوں کا ابھی سینیٹر مشتاق احمد نے ایکسپوز کیا کہ یورپ میں ڈنمارک میں ابراہیم پیس سینٹر کے نام سے تھنک ٹینک جو کھولا گیا، اس میں اسلام آباد کے بعض طاقتور حلقے شامل ہیں تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرنا، رائے سازی کرنا، ذہن سازی کرنا. اور یہ معاملہ جنرل باجوہ کے دور سے شروع ہوا تھا اسلام آباد میں باقاعدہ ریسرچ سینٹر بننے کی، پھر پرویز مشرف کے دور میں بھی کوشش ہوتی رہی، ہر ڈکٹیٹر کے دور میں ہوئی کہ اسرائیل کے حق میں وہاں بڑی اہم کوشش کی جائے، تگ و دو کی جائے. جنرل باجوہ عمران خان پہ دباؤ بھی ڈالتا رہا، وہ ثبوت آپ نے سنے ہوئے. ہر دور کے ڈکٹیٹر کو اسرائیل کی حمایت چاہیے، چاہے لندن پلان ہو، مری پلان ہو، کیونکہ یورپ، امریکہ، مغرب جب ان کی مخالفت نہ کریں، حمایت کریں تو پھر ان کا اقتدار بنتا ہے. جیسے مصر میں جنرل عبد الفتاح سیسی دیکھ لیں، تو ابراہم اکارڈ معاہدے میں ہوں، پیس معاہدے میں ہوں، یہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. انہیں صرف خطرہ اس وقت یہ ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا، یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ورنہ اسلامی ممالک میں، یورپ میں 15 اسلامی مساجد کے امام آپ کو پتہ ہے ابھی اسرائیل کے صدر سے یروشلم میں ملاقاتیں کر چکے ہیں. اٹلی، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی نہیں تھا، برطانیہ تھا. اس میں عالمی سطح میں رائے بنانے کی کوشش. تو پاکستان میں بھی خفیہ انداز میں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ابھی جرت نہیں ہے کہ اس معاملے کو سامنے لائیں، کہ اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن پس پردہ یہ کام ہو رہا ہے. اسی لیے غزہ کے معاملے پر ہو یہ آپ کو بولتے نظر نہیں آتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں وہاں قحط کی شدید ترین صورتحال ہے. 6 براعظموں کے وہاں لوگ، ابھی وہاں 45 ممالک کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، جہاں نہ پانی، نہ خوراک، نہ بجلی. وہ امن کے لیے جا رہے ہیں، خوراک دینے جا رہے ہیں. بڑے دل چیرنے والے مناظر ہیں. پاکستان میں سوائے سابق سینیٹر مشتاق احمد کی اور کوئی نہیں جا رہا. یہ طاہر اشرفی کے بعد ڈائلاگ سن رہا تھا زمانی جماعت تفریق، لیکن یہاں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ فلسطین کے لیے نہیں بولنے دیتے، جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے. انہوں نے کیا مدد کرنی ہے اسلامی ممالک؟ اور اسی طرح 58 اسلامی ممالک بھی اسی طرح خاموش ہیں. یورپ کو دیکھیں، انہیں جس طرح وہ یوکرین کے لیے اکٹھے ہوئے. یہاں تو افغانستان اسلامی ملک ہے، وہاں کے لوگوں کو ملک بدر کر کے اس زلزلے کی حالت میں بھیجا جا رہا ہے، جس کی نفرت آپ کو دہائیوں میں نظر آئے گی. یہ ان کی اتنی بڑی بلنڈر ہے. یقین کریں یہاں افغانستان کے ساتھ جو یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، عمران خان اس چیز کو جیل سے بیٹھ کے سمجھ چکے ہیں کہ نفرت کا یہ جو بیج بو رہے ہیں، اسے اب پتہ نہیں کتنی دہائیاں لگیں گی کاٹنے میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل ہدایت دے اور یقین کرے پاکستان کے حالات بہتر کرے. آج ٹیلی تھون ہے جس میں تمام جو صحافی ہیں وہ کوشش کریں گے، میری بھی شرکت ہوگی، کوشش ہوگی اس میں. آپ اس طرح کی ایک ٹیلی تھون ہم لوگ بھی کرنے کی پلان بنا رہے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جلدی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.